सबक कोई मैं आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, चारों सलासिल के औलिया कामदीन, सिलसिला कादरी हो, सिलसिला चिश्तिया हो, सिलसिला महमूदिया, सिलसिला सुरबतिया हो, वो तमाम गुलदस्ते मोहम्मदिया के वो खुशबू तमाम जो है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नागाने पाक के मदीने में उनकी खुशबू। लेकिन क्या है, किसी का रंग सुर्ख है, किसी का गुलाबी है, किसी का सबज है, किसी का ब्राउन है। बात असल में ये है कि हमारे लिए सारे हमारे सिर के हमारे क्योंकि तमाम सलासिल का जिक्र होता रहता है और आज मैं इस हस्ती का जिक्र करूँगा। देखिए, हमारे इस पंजाब में सिलसिला कादरिया के बानी जो है वो हज़रत ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह, जिनका मज़ार मियानी साहब के कब्रिस्तान के दरमियान है। आपको पीर मियानी कहते थे, ये मियानी साहब का कब्रिस्तान उन्होंने आबाद किया, उन्होंने बनाया। अब तो उनका मज़ार बिल्कुल दरमियान में आ गया, मीलों में ठहर गया। तो दोस्तों, उसके बाद सिलसिला चिश्तिया का मामला जो है हज़रत शाह सलमान का, उसमें रहमतुल्लाह, और सिलसिला नक्शबंदिया के मामले में मुख्तलिफ जिसे कहना चाहिए रिवायतें हैं, लेकिन जुरा शरीफ को ज़्यादा सिलसिला सोहरवर्दिया का अरूज जो है वो हमारे पाकिस्तान में हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि उनका उस था और आज आखिरी। मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में उनकी दो चार उनकी शान में बातें अर्ज़ करूँगा। दोस्तों, अगर औलिया कामदीन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मालदार आपकी जाते हैं। आपकी जाते अक़दस का यह हाल था कि आपके घोड़े पे जो कील थे ना, जिसमें घोड़े बनते थे, वो सोने के थे और जंजीरें चांदी की थी। ये शान थी। लेकिन ये शान कहाँ से हासिल हुई? हम उधर चलते। जब आप तालीम से फारिग हुए, 440 असातिज़ा से आपने इस्तेफ़ादे किए। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ये 440 से किस तरह पढ़ लिया। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ने 400 और 400 से पढ़ा। असल में मामला पता क्या है, लोग इस बात को इस तरीके से समझे, मेरी समझ में बात आ सकता है मैं गलती कह रहा हूँ, कि असल में ये मामला कैसेट टू कैसेट मामला, बात समझ रहे हैं तो बात असल में ये शेख सादी ने फरमाया था ना, कि मतलब है जी कि एक मरतबा में हमाम में नहाने के लिए गया तो वहाँ मिट्टी रखी हुई थी, खुशबू आ रही थी। तो आप कहते हैं पुसीदा मत गिरे, मैंने मिट्टी से पूछा तो मुश्क के अंबर, तो मुश्क या अंबर के खुशबू में आया तो ये अलामत है। रूप गिले, मिट्टी ने क्या कहा? मिट्टी ने कहा मन गिले ना चीज भूले। मैं तो एक अदना मिट्टी थी, मुद्दते बरगुल सिस्टम गुल के साथ वापसता नहीं है, जमाले हम नशीन मना सकते, जमाले हम नशीन वरना खाकर के हंसते। मेरे हम नशी का जो जमाल था ना, उसने मेरे अंदर मैं तो मिट्टी की 440 का जो सादा से सादे है आपस में चलते क्या ख्याल है? मैं ये कह रहा था दोस्तों कि जब आप तालीम से फारिग हुए तो आप सफ़र शुरू किया तो आप दमिश्क पहुँचे। बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन मैं तो 3-4 बातों की तरफ आ रहा हूँ। दमिश्क पहुँचे तो आपने अपने आप को गुमनाम रखा। दमिश्क में एक रास्ता था जो जंगल से गुजरता था, उसमें एक बहुत बड़ा अजदहा आता। वो अजदहा ये करता था कि बिल में रहता था और जब किसी इंसान की आहट सुनता था वो एकदम आता था और पूरे इंसान को जिंदा निकल दिया। सैकड़ों उसने इंसानों को खा लिया। जो बेचारा जानता था वो जंगल की तरफ चली गई।
جس کو نہیں پتا تھا وہ بیچارہ وہاں سے گزرتا تھا وہ لوگ پایا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق کی بات ہے تو خواجہ بہاؤالدین رکھیہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہاں اس سے پہلے دمشق میں آپ کو کوئی نہیں کہا گزر اس نے انسانی قوم کی آہٹ سنی، وہ اژدہا جلدی سے پھر سے نہیں، اب اسے تو نہیں پتا تھا نا کہ آج میرا مطلب مجھے ختم کرنے والے ہی آ گیا۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے اپنی کندھے سے چادر اتاری اور اس کے اوپر ڈالی۔ کچھ دیر کے بعد لوگ دور سے وہاں سے گزرے کہ ایسا تو نہیں کسی انسان کے ساتھ کچھ ہو گیا ہو انسان نے، تو انہوں نے دیکھا کہ اژدہا تو مرا پڑا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر ایک چادر۔ اہل دمشق نے کہا بھائی اس بندے کو تلاش کرو جس کی یہ چادر، اس بندے کو تلاش کرو جس کی یہ چادر ہے۔ لہٰذا دوستوں تلاش کرتے کرتے جب لوگوں کو پتہ چلا کہ بہاؤالدین رکھیہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، تو بھائی وقت 5000 آدمی آپ کے گھر کے باہر گئے۔ بھائی اتنے 100 سال پہلے 5000 آدمی کوئی معمولی بات نہیں، آج سے 5 لاکھ کے برابر ہے آبادی کے لحاظ سے۔ 5000 آدمی جو تھے وہ آپ کے گھر کے باہر گئے۔ آپ کچھ دن وہاں رہے لیکن چونکہ آپ کی منزل یہ نہیں تھی آپ وہاں سے نکل اور صبح شام آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ رب کائنات تم نے میرے علم کی پیاس کو بجھا دی ہے، اب میرے قلب روح کی پیاس کو مجھے شیخ کامل تھا۔ بے شمار جگہ گئے لیکن کہیں بھی جا کر ان کے دل نے یہ نہیں کہا کہ تو یہیں ٹھہر۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بہت لمبا سفر کیا، سفر کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں کہ میں جب پہنچے تو کسی نے مجھ سے کہا تم سمرقند چلے جاؤ، وہاں پہ ایک درویش ہے، ان سے ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ۔ آپ سمرقند پہنچے، اس درویش کی بارگاہ میں مستغراق میں رہتے تھے، 2 سال تک صبح شام جاتے رہے، سلام کرتے تھے۔ 2 سال میں بزرگوں نے نہ ان کو جواب دیا نہ ان کو آنکھیں کھولتے تھے، لیکن وہ استقامت سے 2 سال جاتے۔ یہ دیکھیں بات یہ کہ منزل پانے والوں کی طرف ایسی ہوتی ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز سرکار نے 2.5 سال اپنے شیخ کا سامان سر پہ اٹھایا تھا، تو مطلب ہے جی کہ پھر جا کے انہیں خواجہ بننا پڑا تھا، ایسے نہیں بن گئے تھے۔ تو میں یہ کر رہا تھا جب وہاں پہنچے 2 سال تک، 2 سال کے بعد ایک دن آپ بیٹھے تھے تو اس درویش نے آ کے کہنے لگا 30 سال سے استغراق میں، کتنے سال سے؟ 30 سال سے میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ آج آواز دوست آئی کہ آنکھیں کھول، میرا ایک دوست آیا، آنکھیں کھول میرا ایک دوست، تو بھی میرا دوست ہے، ایک دوست ہے۔ فرمایا اس لیے میں نے آج آنکھیں کھولی ہے، بہاؤالدین تیرا آنا مبارک ہو، اور شکر کر تو منزل کے نزدیک پہنچ گیا، ورنہ کتنے لوگ راہ میں پیاسے بھی مارتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہیں اپنا مسئلہ دیا باقی اور چند اشرفیاں دی اور کہا یہ ذات راہ ہے، یہ مسئلہ تمہارے کام آئے گا، تم نے بہت دور جانا ہے۔ تو اب یہ پوچھ نہیں چاہتے تھے کیونکہ میں نے کہاں جانا ہے، تو وہ غائب ہو گئے، وہاں پہ ان کا وجود ہی نظر نہیں۔ باقی رکھنے مطابق فرماتے میں بہت رہا، ایک ایسی بہار تھی جو میں نے دیکھی اور غائب تھی۔ قصہ مختصر آپ نے سفر کی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا تم نے بہت دور جانا، بڑی لمبی داستان ہے آپ کے سفر۔ خیر چلتے چلتے وہ وقت آیا جب وہ حضرت شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین اور مصرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں کمال تو یہ ہے کہ آپ نے جب ان کو دیکھا دل تڑپا، آپ جا کے قدموں پہ گر کے رونے لگے، تو انہوں نے کہا کہ میرے عزیز یہ آنکھیں تو کب سے تمہاری منتظر تھی، میں نے یہ کہا میں تو صبح شام تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم نے تو مجھے انتظار ہی کر دیا۔ یہ دیکھیں قصہ مختصر دوستوں کہ آپ صرف 17 دن رہے، 17 دن میں شیخ نے ان کو صاحب کمال کر دیا، خلیفہ اکبر بنا دیا، صرف 17 دن میں بنا۔ ہوا یہ کہ جو وہاں پر بڑی بڑی عرصے سے میں بھی عبادت تھی، انہوں نے بڑا شور مچایا،
انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اتنے عرصے سے میں بھی عبادت کی، یہ لڑکا جو ہے آیا ٹھیک ہے 17 دن میں اس کو شیخ کامل بنا دیا گیا، یہ غلط، لوگوں نے بڑی باتیں بنائی، جب شیخ الشریف کو یہ باتیں پتہ چلے تو آپ کو بڑی، آپ نے ان تمام باتیں کرنے والوں کو جو خلافت کے دعوے دار بنتے تھے یا ولایت کے دعوے دار بنتے تھے ان سب کو بلایا اور بلا کے ان سے کہا کہ سب کو ایک ایک کبوتر دیا اور کہا کہ اس کبوتر کو لے جاؤ اور ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھنا، جہاں کوئی تمہیں دیکھتا نہ۔ وہ سارے لوگ گئے اور جانے کے بعد سارے لوگ کبوتر ذبح کر کے لے آئے، بہاؤدین جو تھے وہ ابھی نہیں پہنچے۔ آپ نے ان سب سے پوچھا کہ بھئی تم نے ذبح کیا کہ ہاں، ایسی جگہ ذبح کیا جس میں تمہیں کسی نے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا شیخ ہم نے ایسی جگہ ذبح کیا۔ اتنی دیر میں بہاؤدین آئے جب ان کے ہاتھ میں زندہ پوچھا بہاؤدین ان کو تو تنہائی مل گئی تمہیں نہیں ملی، تم نے ذبح نہیں کیا؟ کہا شیخ میں کیا کرتا، میں جہاں بھی گیا میں نے حق سبحانہ کو موجود تھا۔ آپ نے جو کہا تھا شیخ کہ ایسے ہی ذبح کرنا کہ تمہیں کوئی دیکھتا نہیں، میں تو جہاں گیا حق سبحانہ شیخ، اس لیے آپ کے اوپر کی تعمیر۔ پھر کیا ہوا؟ دوسرے دن پھر آپ نے ان کو بلایا اور کہا تم سب جا کے نا میرے لیے گھاس لے، جتنے وہ تھے وہ ہری ہری گھاس لے آئے اور آپ بہاؤدین کے مطابق سوکھی بھی گھاس لے جو بالکل سوکھی۔ انہوں نے پوچھا کہ تم ہری ہری گھاس لانے کا شیخ یہ آنکھوں کو کھلی لگتی ہے نہیں اس لیے لاؤ، وہ سب ایک دوسرے سے کہہ دے کتنی خراب گھاس لایا ہے آج شیخ اس کو ڈانٹیں گے۔ انہوں نے کہا بہاؤدین تم سوکھی کیوں لائے؟ اور میں حضور جس سبق گھاس کو ہاتھ لگاتا تھا اس کو اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف تھا، جس سبق گھاس کو ہاتھ لگاتا تھا اس کو اللہ باری تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف پاتا تھا، تو میں نے یہ نہیں چاہا کہ ان کا ذکر جو ہے وہ منقطع ہو جائے، اور یہ سوکھی بھی گھاس ہے اللہ کی حمد و ثنا سے فارغ ہو چکی تھی اس لیے اس کو۔ دوستوں اس وقت آپ نے ان لوگوں سے کہا سنو بات یہ ہے کہ تم سب گیلی لکڑی کی مانند، سب گیلی لکڑی کے مانند ہو جس کو جلانے میں ٹائم لگتا ہے، اور بہاؤدین تو سوکھی لکڑی کے مانند ہے ایک پھوٹ میں جلتا ہے۔ دوستوں آپ کو پتہ ہے کہ ان کو خلافت کس طرح ملی؟ ابھی آپ نے ان کو خلافت نہیں دی تھی تو شیخ الشیوخ اللہ تعالیٰ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ان کو ایک کمرے میں لے حضرت علی سے کہا اس کو پناہ کر دیں، شیخ الشیوخ فرماتے ہیں کہ نہیں چلو نہیں، شیخ کو نہیں بلایا، وہ بہاؤدین رکھنے ملتانی رحمۃ اللہ اور ان سے کہا کہ حضرت علی سے کس کو اندر لیا، تو وہاں پہ جبے ٹنگے ہوئے تھے، آپ نے کہا علی ایک جبہ اٹھا کے بہاؤدین کو، یہ خواب میں دیکھا اور یہی خواب ان کے شیخ نے دیکھا، صبح کو ان کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ ایک جبہ ٹنگا ہوا تھا اٹھا کے کہا کہ بہاؤدین، انہوں نے کہا تھوڑا غور کیا اور میں ہاں بھائی یہ وہی جبہ ہے جو رات میں وہاں پہنایا گیا تھا، جہاں تم پہن رہے تھے میں بھی وہاں موجود تھا۔ شہید نے کہا کہ جب تم پہن رہے تھے تو میرے ہی حوالے کیا گیا۔ دوستوں بارہ آخری بات کی بس زیادہ ہو رہا ہے، باتیں تو دیکھ بات نہیں، جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدت سے انسان کو کیا فائدہ، اس طرف آ رہا ہوں۔ آخری بات، جب آپ کو رخصت کرنا تھا شیخ الشیخ نے تو آپ نے بہاؤدین کہہ کے بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ آؤ بیٹھو۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو شیخ الشیخ کے ہاتھ میں ایک کٹا ہوا انار تھا، تو آپ نے کہا بہاؤدین اسے کھا لو۔ جب آپ نے شیخ سے لے کے کھانا شروع کیا اس میں سے ایک دانہ زمین پہ گرا، حضرت بہاؤدین نے جلدی سے اٹھا کے اس کو کھا لیا۔ شیخ نے کہا بہاؤدین تم نے یہ کیا دی، زمین سے بڑا ہوا دانہ کھا؟ فرمایا وہ میرے شیخ کا تبرک تھا، ان کے ہاتھوں سے مس ہوا تھا، میں کیسے یہ بے ادبی کر سکتا تھا؟ شیخ مسکرائے کہا بہاؤدین یہ مارنا تو میں نے جان کے گرایا، اس لیے کہ یہ دنیا تھی اور باقی سب جو ہے وہ تمہارے لیے، لیکن تم نے دنیا کے بھی نہیں چھوڑا۔ فرمایا یہ شیخ کا تبرک، فرمایا دنیا تمہارے سر سے پیر تک ہو
لیکن وہ تمہیں نقصان غفلت میں کبھی بھی نہیں جانا، کبھی بھی نہیں تم جاؤ۔ بے شمار آپ کو پتہ ہے جب آپ کا وصال ہوا اس زمانے میں 6 لاکھ سب بچوں کے حصے میں درہم آئے تھے، 6 لاکھ کہہ دینا سر۔ بس آخری بات ایک دماغ میں آ گئے تھے، جلال الدین بخاری صاحب نے کہا یہاں پہ یہ بخارا سے آئے یہاں تھے، حضرت شیخ شیخ کی خانقاہ میں آئے تھے۔ خانقاہ میں آیا تو آپ کو تب بخارا میں ہر وقت برف پڑتی رہتی، ٹھیک ہے نا، اور ملتان کی گرمی سب کو پتہ ہے جناب علم تو بندے کو پگھلا دیتی ہے، ٹھیک۔ تو اب کیا ہوا، ایک دن وہ ان کے سرائے میں مہمان خانے میں بیٹھے تھے، تو دن 10-11 بجے کا ٹائم تھا، 12 بجے کا، تو کہہ رہے تھے کاش بخارا میں ہوتا تو وہاں پر بارش ہوئی ہو، تو مطلب ہے کم سے کم مطلب اس گرمی سے تو بچے۔ تو اتنی دیر میں اس وقت بجے تھے 12۔ شیخ الشیوخ اپنے حجرے سے چلے اور آ کے سین مسجد سے کہنے لگے ملازموں سے بھائی ساری صفیں اٹھاؤ، صفیں اٹھاؤ۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ شیخ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے 1:30 بجے اور یہ شیخ کہہ رہا ہے کہ ساری صفیں اٹھائیں۔ جیسی صفیں اٹھائیں سب نے، اس وقت جناب علی اولے پڑھنے شروع ہو گئے، اتنے اولے پڑے، اولے صرف سین مسجد میں پڑے، خانقاہ میں پڑے، ارد گرد بھی نہیں پڑے۔ جلال بخاری صاحب جلدی سے آئے، انہوں نے بہت سارے اولے کھائے اور بہت سارے جمع کر کے اپنے کمرے میں لے گئے، ٹھیک ہے نا، ختم ہو گیا، صفیں بج گئی۔ جب ظہر کی اذان ہوئی تو جلال الدین بخاری صاحب بھی تشریف لائے، صحن میں دونوں کا آکرا ٹاکرا ہوا۔ تو حضرت شیخ اخبار کے رکنے ملتانی پوچھتے سنائیے بخاری صاحب، بخاری کی برف زیادہ مزے کی ہے ملتان کے اولے زیادہ مزے کی؟ بخاری کی برف زیادہ مزے کی ہے یا ملتان کی؟ یا زندہ صحبت دوست نے بہت ساری باتیں کبھی دیکھیں دوستوں، ہم اچھوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذکر میں بڑی ان کے ذکر میں بڑا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جس اللہ کے ولی کا ذکر ہوتا ہے اہل محفل اس کی مدد